This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर काला बाग डायरेक्टरेट और एक आबी माहिर की हैसियत से आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मक्स स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपसे पाकिस्तान के जो पानी से मुतल्लिक सॉफ्ट वाटर या मीठे पानी से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, हकीकत में मसाइल नहीं बल्कि जैसा कि मैं पिछले प्रोग्रामों में भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मसाइल नहीं है। मसाइल तो होते हैं आम नौइयत के। हम तो पानी के एक इंतहाई संगीन बहरान से दो चार हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं जिस पानी के हवाले से जिस मौजू पर आज आपसे बात करने जा रहा हूँ उसके भी दो हिस्से हैं और वो है मसला ट्यूबवेल्स का कि ट्यूबवेल्स के ज़रिए जो हम आबपाशी करते हैं उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या नागज़ीरियत है और उसके हवाले से क्या क्या मसाइल हमें दरपेश हैं। ये है हमारा आज का अहम मौजू। लेकिन इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले जो इसका पहला हिस्सा है उसमें मैं आपकी खिदमत में ये जो ग्राउंड वाटर है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, या ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल्स का ताल्लुक इसी ग्राउंड वाटर से है, इसी ज़ख़ीरे से है। चुनांचे जब तक आपको इस ग्राउंड वाटर या इस ज़ेर ज़मीन जो ज़ख़ीरा है उसकी अहमियत और उसकी नौइयत और उससे मुतल्लिक जो मामलात हैं, जो उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उनके मुतल्लिक जब तक गुफ्तगू ना की जाए तो ट्यूबवेल्स के ऊपर जो बात की जाएगी वो अधूरी रहेगी, वो तिश्ना रहेगी और शायद मुकम्मल तरीके से आपके इदराक में भी ना आए। ग्राउंड वाटर क्या है? नाज़रीन, आपने कुरान पाक की वो आयत, बहुत मशहूर आयत सूरह रहमान, आपने सुनी होगी, हम सब ने सुनी है, जिसमें बार बार अल्लाह तबारक तआला ये फरमा रहे हैं, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करोगे। नहीं कर सकते। और ये हकीकत है कि अल्लाह पाक की हम पर जो नेमतें हैं, जो इनामात हैं, वो इस कदर बेशुमार हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। और उनमें एक बहुत बड़ा जो इनाम, बहुत बड़ी जो नेमत है वो ये ज़ेर ज़मीन पानी की है। तो आप इसकी अहमियत ऐसे समझें कि जब अल्लाह ताला ने ये ज़मीन तख्लीक की और उस पर पानी का जो, जिसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्कल का जो अल्लाह पाक ने उसको तख्लीक किया कि समुंदर बनाए, समुद्रों से पानी जो है आबी बुखारात के ज़रिए फ़ज़ा में जाता है, वहाँ बादल बन जाते हैं, फिर वो बादल जो है
وہ بارش برساتے ہیں، کہیں پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے، پھر وہی بارش جو ہے وہ دریاؤں چشموں کے ذریعے واپس وہ پانی سمندر میں جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو بخوبی علم تھا، بخوبی علم تھا کہ جو دریا ہیں، جہاں دریا بہتے رہیں گے، لوگ دریاؤں کے قریب جو لوگ ہوں گے ان کو تو پانی اویلیبل ہوگا، لیکن وہ انسانی مخلوق، وہ نوع انسانی جو دریاؤں سے دور ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کی جو زمین ہے وہ تو دریاؤں سے دور بھی ہے، وہاں اس میں صحرا بھی ہیں، اس میں بنجر علاقے بھی ہیں، اس میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں بارشیں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں، بالکل خشک علاقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کے لیے جو کہ دریاؤں کے قریب نہیں ہیں اور وہاں کی آبادیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انتظام کیے۔ ایک تو آسمان سے بارش کا انتظام کیا کہ وہ علاقے جہاں دریا نہیں ہیں، قریب دریا نہیں ہے، ندی نالے نہیں ہیں، تو وہاں لوگ بارش کے پانی کو ذخیرہ کر سکیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا جو پانی کا ذخیرہ دیا، وہ زیر زمین، زمین کی سطح کے اندر ایکویفرس کو ایسے ڈیزائن کیا، ایسے ڈیزائن کیا کہ اس میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، بلکہ سمندر کہنا، ایک سمندر ہے جو کہ پورے کرۂ ارض کے اوپر وہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ زیر زمین پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ نوع انسانی کی بقا اور نوع انسانی کی زندگی اور نوع انسانی کی ترقی، تہذیب، ضروریات، ایگریکلچر کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دستیاب کیا ہے۔ یہ ذخیرہ کیسے بنتا ہے، کیسے یہ مارد وجود میں آتا ہے، کون کون سے عوامل ہیں جو کہ اس زیر زمین جو ذخیرہ ہے اس کو بار بار ریچارج کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ پانی استعمال کرتے ہیں ٹیوب ویلوں کے ذریعے، نلکوں کے ذریعے، ہینڈ پمپس کے ذریعے، لیکن یہ ہے ذخیرہ کہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریچارج ہوتا رہتا ہے۔ جتنا پانی ہم اس ذخیرے میں سے، اس سمندر میں سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ جس سے پھر یہ ذخیرہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اور کون کون سے عوامل ہیں؟ ان میں نمبر ایک تو یہ جو دریا ہیں، جب دریا بہتے ہیں، دریاؤں میں جب طغیانیاں آتی ہیں، یا دریاؤں میں جب مانسون کا پانی آتا ہے اور دریا بھر جاتے ہیں، تو دریاؤں کا پانی جو ہے وہ زمین کے اندر رستا ہے، اور وہ اس جو ایکویفر جو ہے، یا اس جو زیر زمین ذخیرہ ہے، اس کو ریچارج کرتا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پنجاب اور سندھ میں دنیا کا سب سے بڑا ایک نہری نظام قائم ہے۔ تو جب یہ ہماری نہریں، چاہے وہ اریگیشن کینالز ہوں، چاہے وہ رابطہ نہر لنک کینالز ہوں، جب وہ پانی سے بھری ہوئی بہتی ہیں تو ان لنک کینال سے بھی جو پانی ہے وہ زیر زمین جو ہمارا یہ ذخیرہ ہے اس کو ریچارج کرتا ہے۔ پھر ایک اور ذریعہ جو ہے اس کو ریچارج کرنے کا، وہ بارش ہے، کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ موسلادھار جب بارشیں ہوتی ہیں تو اتنا پانی آ جاتا ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن قدرت نے ہماری زمین میں یہ خاصیت رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ اس پانی کو ایسا ایسا چوس لیتی ہے، تو وہ پانی بھی زیر زمین ذخیرے میں چلا جاتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور ذریعہ جو ہے وہ ہے ہمارے کھیت۔ ہم جب نہروں سے پانی ہمارے کچے کھالوں میں آتا ہے، اور کھالوں سے پھر جب وہ پانی فصلوں کو لگتا ہے، ہمارے کھیتوں کو لگتا ہے، تو اس میں سے بھی تقریباً 1/3 پانی جو ہے، یا تقریباً 40% جو پانی ہے
وہ زیر زمین چلا جاتا ہے اور وہ اس زیر زمین ذخیرے کو ریچارج کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ عوامل۔ بعض جگہوں پر مصنوعی طریقے سے بھی جو ہے وہ اس زیر زمین جو ذخیرہ ہے اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ریچارجنگ ویلس۔ ہاں جی، کنویں کھود کر کنووں کو بھر دیا جاتا ہے پانی سے، اور وہ اندر سے پانی جو ہے وہ زیر زمین جو ہے ایکویفر کو جو ہے وہ ریچارج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ریچارجنگ کینالز بھی، نہریں بھی بنائی جاتی ہیں مصنوعی طور پر، کہ ان نہروں کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے، اور وہ ان علاقوں میں کہ جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں یا دریا نہیں ہے یا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ریچارج کرنے کا، ایکویفر کو ریچارج کرنے کا، تو وہ وہاں ہم ریچارجنگ کینال کے ذریعے بھی زیر زمین پانی کو کے ذخیرے کو ہم مینٹین کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ عوامل جس سے یہ زیر زمین جو ذخیرہ ہے وہ ریچارج ہوتا ہے اور وہ برقرار رہتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا کی آبادی، جیسے ہمارے پاکستان کی آبادی، جو کہ پاکستان کے قیام کے وقت، یہ موجودہ پاکستان جب یہ مغربی پاکستان تھا، تو 4.5 کروڑ کی آبادی تھی، جو کہ اب 5 گنا ہو چکی ہے۔ تقریباً 22 کروڑ افراد جو ہیں وہ پاکستان میں بستے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کی خوراک کی ضروریات اور دوسری جو معاشی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسیع میدان دیا ہے، ایک نہایت زرخیز میدان دیا ہے، پانی دیا ہے، موسم دیے ہیں، لیکن ہر جگہ پانی اویلیبل نہیں ہے۔ جیسے ہمارا چولستان ہے، تھر کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقے ابھی تک بنجر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان علاقوں کو ابھی تک زیر کاشت نہیں لا سکے۔ تقریباً 2-2.5 کروڑ ایکڑ رقبہ ایسا ہے جو کہ ابھی زیر کاشت لایا جا سکتا ہے اگر ہم پانی کے وسائل کو ترقی دیں۔ اور پانی کے وسائل کو ترقی دینے کا جو ہے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم ڈیمز جو ہیں وہ بنائیں، لیکن وہ ڈیم تو ہوں گے ان علاقوں کے لیے جہاں نہریں جا سکتی ہیں، جن کا جو گریڈینٹ ہے، جن کی جو سلوپ ہے وہ اس قابل ہے کہ وہاں نہریں پہنچائی جا سکیں۔ لیکن وہ علاقے کہ جہاں نہریں نہیں جا سکتی ہیں، وہاں زیر زمین جو ایکویفر ہے اس کو ریچارج کر کے بھی ہم ان علاقوں کو زیر کاشت لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اہمیت زیر زمین پانے کی۔ صرف یہ نہیں، ان علاقوں میں نہیں کہ جہاں نہروں کا پانی نہیں جا سکتا ہے یا نہروں کی کمانڈ نہیں ہو سکتی ہے، جہاں نہروں کی کمانڈ ہو سکتی ہے وہاں بھی زیر زمین پانی کے ذخیرے کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ نہروں کی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے اس سے قبل مختلف پروگراموں میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو ربی کی فصل ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ربی کی فصل اکتوبر نومبر میں کاشت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا۔ اب اس پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے یا تو ڈیمز بنائے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ زیر زمین پانی کو استعمال کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے ربی کی فصل میں، خاص طور پر خریف کی فصل میں بھی جب کبھی خشک سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا اور ہماری نہروں میں ضرورت کے مطابق پانی نہیں آتا، تب بھی ٹیوب ویل چلتے ہیں، تب بھی ٹیوب ویلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن خاص طور پر ربی کی فصل کے لیے
جو کہ ہماری روٹی کا ذریعہ ہے، ہمارے کھانے کے، ہماری زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ہماری جو ضرورت ہے پانی کی، وہ تقریباً 48 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پڑتی ہے نہری پانی کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ ہمارے جو 3 ریزروائرز ہیں ہماری، مانگلہ، تربیلا اور چشمہ، ان تینوں ریزروائرز کو ملا کر ہمارے پاس تقریباً 14.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ اگر مانسون کے دنوں میں دریاؤں میں اتنا پانی آ جائے کہ یہ تینوں ذخیرے بھر جائیں، تب ہمیں 14.5 ملین ایکڑ فٹ پانی اویلیبل ہوتا ہے، دستیاب ہوتا ہے ربی کے سیزن میں۔ جبکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 48 سے 50 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے ربی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ربی کی فصل میں خاص طور پر ہمارے کسانوں کو، ہمارے کاشتکار کو ٹیوب ویل جو ہیں وہ چلانے پڑتے ہیں اور زیر زمین پانی کے ذخیرے کو استعمال کرنا پڑتا ہے اپنی فصلیں بچانے کے لیے، اپنی فصلوں، اپنی روٹی، اپنی روزی، اپنی معیشت کی بقا کے لیے ہمارا کسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ہم ٹیوب ویل چلاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ زیر زمین جو پانی کی جو سطح ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، وہ میں آپ کو ایک فگر کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دریاؤں، نہروں، بارش اور دوسرے ذرائع سے جو ہماری زیر زمین پانی کی سطح کا ذخیرہ جو ریچارج ہوتا ہے، تو ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً ایوریج سالانہ 26 سے 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ریچارج ہوتا ہے۔ یہ ایک ایوریج ہے۔ بلکہ اس سے بھی جب خشک سالی ہوتی ہے، دریاؤں میں پانی کم ہوتا ہے، نہروں میں پانی کم ہوتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ریچارج جو ہے وہ بہت کم بھی ہو جاتا ہے، 18 سے 20 ملین ایکڑ فٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمیں پانی جو ضرورت ہوتی ہے اپنے ربی کی فصل کو بچانے کے لیے، یا خشک سالی کے دنوں میں خریف کی فصلوں کو ان کی بچانے کے لیے، ہمیں تقریباً 40 سے 45 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ زیر زمین پانی جو ہے وہ پمپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے ٹیوب ویلوں کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ریچارج جو ہے، جو دریاؤں، نہروں، بارش وغیرہ کے ذریعے جو ریچارج ہو رہا ہے، وہ تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 25 سے 26 سے 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ جا رہا ہے ہماری جو زیر زمین جو ہمارا ذخیرہ ہے اس میں۔ جبکہ ہم تقریباً 40 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اپنے ٹیوب ویلوں کے ذریعے پمپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ اسی کی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ پچھلے تقریباً 40 سال کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جہاں زیر زمین پانی کی سطح 15 سے 20 فٹ تھی، بلکہ 10 فٹ سے 20 فٹ تھی،
وہ زیر زمین پانی کی سطح اب 60 70 اور 80 فٹ تک پہنچ گئی ہے. جہاں آپ 1 یا 150 فٹ جو ہے وہ بور کر کے 1 یا 1.5 کیوسک پانی آپ لے لیتے تھے سینٹریفیوگل پمپس کے ذریعے، اب آپ کو وہی پمپ جو ہے وہ کہیں 30 40 فٹ پر جا کر وہ انسٹال کرنا پڑتا ہے، اور 70 80 فٹ سے آپ کو پانی جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بجلی بہت خرچ ہوتی ہے، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلسل ٹیوب ویل چلانے سے، مسلسل اوور پمپنگ کرنے سے ہمارا زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ مسلسل گرتی جا رہی ہے. اور اس کا ایک اور جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ چونکہ زیر زمین پانی کی سطح مسلسل گرتی جا رہی ہے، جو میٹھا پانی ہے، جو پانی ریچارج ہوتا ہے دریاؤں سے یا بارش سے یا نہروں سے، وہ پانی ہم پمپ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو جب میٹھے علاقوں میں، وہ علاقے کہ جہاں کا پانی کی زیرسطح پانی جو ہے میٹھا ہے، جب وہ ہم پمپ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ان علاقوں سے جو کہ سیلائن علاقے ہیں، جو کہ نمکین علاقے ہیں، وہ علاقے کے جہاں تھور ہے، وہاں زیر زمین پانی جو ہے جو نمکین ہے، سیلائن ہے، اور وہ کاشت کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ پانی ان علاقوں کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتا ہے جو علاقے سویٹ واٹر کے ہیں، سافٹ واٹر کے ہیں، میٹھے واٹر کے ہیں. اور اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ اوور پمپنگ سے زیر زمین پانی جو ہے اس کی آلودگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو زیر زمین پانی کی جو ذخیرہ ہے، یہ ایک انتہائی قیمتی اور انتہائی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، جو کہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے صرف اس وقت کہ جب ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہو اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو. لیکن کس قدر ہمارے لیے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو ہم 40 ملین ایکڑ فٹ تقریباً پانی ہم لیتے ہیں، زمین سے نکالتے ہیں، اور اس کی بجائے 25 یا 26 ملین ایکڑ فٹ پانی واپس زمین میں بھیجتے ہیں، اس ذخیرے میں بھیجتے ہیں. تو یہ 14-15 بلین ایکڑ فٹ جو ہے پانی کا، یہ جو ہم ہر سال اوور پمپنگ کر رہے ہیں، اس ذخیرے سے میں نکال رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پانی کا ذخیرہ دن بدن نیچے جا رہا ہے. یہ کس قدر قوم کی اور ہماری بدقسمتی کی بات ہے، اور ہمارے پلانرز، ہمارے منصوبہ سازوں کی نااہلیت اور ہمارے حکمرانوں کی غفلت، بلکہ میں یہ کہوں گا مجرمانہ غفلت ہے کہ پچھلے 40-45 سال کے دوران ہم 30 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ ایوریج ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. لیکن وہ پانی ہم ڈیم نہیں بنا سکے. اگر وہ ہم 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو کہ ہم سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم نے 4 یا 5 ڈیمز بنائے ہوتے اور اس پانی کو ہم نے ذخیرہ کیا ہوتا، تو آپ دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا، اس کا کیا نتیجہ ہوتا. نمبر 1 تو ہمیں ٹیوب ویلز، ہمارے کسانوں کو ٹیوب ویلز نہ چلانے پڑتے، اتنا مہنگا پانی نہ لگانا پڑتا اپنی فصلوں کو، اور اپنی جو کاشت ہے اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی نہ بڑھتی. آپ جانتے ہیں کہ وہ علاقے جب پانی زیر زمین پانی 15 سے 20 فٹ کی سطح پر ہو،
تو اس وقت جو بجلی کی جو کاسٹ آتی ہے اسے 1 کیوسیک کو پمپ آؤٹ کرنے میں، اور اس کے بجائے جب پانی 70 یا 80 فٹ پر ہو اور وہاں سے 1 کیوسیک پانی اگر لینا ہو تو پتہ ہے دونوں کی کاسٹ میں کتنا فرق ہے. تو 70 یا 80 فٹ سے 1 کیوسیک پانی پر بجلی کا جو خرچہ آتا ہے اور جو پمپنگ کا جو خرچہ آتا ہے وہ 18 سے 20 فٹ پانی کی سطح سے 1 کیوسیک پانی لینے سے 7 یا 8 گنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زیر زمین پانی کی سطح گرنے سے جو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے، فصل کی پروڈکشن کاسٹ، وہ 7 یا 8 گنا ہو جاتی ہے ان علاقوں میں کہ جہاں زیر زمین پانی کی سطح 70 یا 80 فٹ ہو گئی ہے. لیکن جو 1 کیوسیک کا پانی ہم 15 فٹ یا 20 فٹ سے جو لیتے ہیں، وہ کاسٹ بھی جو دریا کا جو پانی ہے، دریا کے پانی سے وہ بھی 12 سے 15 گنا پڑتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیوب ویل سے کاشت جو ہے وہ کتنی مہنگی پڑتی ہے، اور ہم 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو کہ سمندر میں پھینک رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. اور یہ وہ پانی ہے جو کہ جس کی زرخیزی ٹیوب ویل کا پانی کبھی بھی نہر یا دریا کے پانی کی زرخیزی کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا میٹھا بھی کیوں نہ ہو. جو دریا کا جو پانی ہے اس میں جو سلٹ ہوتی ہے اور اس میں جو نمکیات جو اس میں ہوتے ہیں، جو نیوٹریئنٹس اس میں ہوتے ہیں، وہ ٹیوب ویل کے پانی میں قطعاً نہیں ہوتے. تو یہ کتنی ہماری یعنی ہماری حکمرانوں کی نااہلی ہے، اور پوری قوم کی ایک بے حسی ہے کہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم دریائی پانی سمندر میں تو پھینک رہے ہیں، لیکن اس کو ذخیرہ کر کے ہم اپنے زیر زمین جو پانی کی جو سطح ہے اس کو برقرار نہیں رکھ رہے. یہ ہماری نااہلی اور ہمارے حکمرانوں کی غفلت ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ قوم کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو بھائی اور بہنوں، آج کی یہ جو گفتگو ہے وہ تو صرف اس حوالے سے تھی کہ زیر زمین جو پانی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور جو ٹیوب ویل ہم کرتے ہیں ان کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اس سے ہماری جو معیشت ہے، جو زرعی معیشت ہے، کسان کی معیشت، اس پر کیا اثر ہوتا ہے. تو آج کی یہ بات ہم یہیں ختم کرتے ہیں. بکس اسپیشل سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ ٹیوب ویلز کے متعلق مزید ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.